5 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दिन करना क्या है, इसका हतमी फैसला अब तक नहीं हो सका। वजह क्या है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इमरान खान की अपील सुनेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को कैसे सरेंडर किया, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि नैब तरमीम के बाद अदालती दायरे इख्तियार से मुतल्लिक मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया है। अदालत ने फैसले में कहा कि नैब केसेस में मरकजी अपीलें और ज़मानत की दरख्वास्तें वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब कानून की शिक्ल 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत ना होने की वजह से नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। आइन के आर्टिकल 175 नैब कानून के सेक्शन 32 और 32A के तहत आइनी अदालत ही अब इन मुकदमात के लिए मजाज फोरम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह किया कि नैब के तमाम केसेस वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल तसव्वुर किए जाएंगे और साथ ये भी कहा कि वफाकी आइनी अदालत को अब तमाम जितने मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब के पेंडिंग है वो वहाँ मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। साथ ही अदालत ने करार दिया कि मामले के ऊपर नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले के अंदर कहा है कि नैब की तमाम फौजदारी अपीलें ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तें वफाकी आइनी अदालत मुंतकिल की जाएँ। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वकील इस केस की समाअत हुई थी तो वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत केस के एक फ़ैसले का हवाला भी दिया था, उसका भी तज़किरा तहरीरी फैसले के अंदर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले के अंदर कहा है कि इख्तियार समाअत का नुक्ता उठाए बगैर फैसले की वजूहात मुतलका नैब ही बता सकता है। नैब इतराज़ ना उठाने की कोताही के बावजूद कानून ही इख्तियार समाअत तय करता है। सुप्रीम कोर्ट वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। नैब केसेस का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ये मुमकिन नहीं कि ज़मानत के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने और फिर मरकज़ी अपील वफाकी आइनी अदालत को जाए। फॉरम्स का तजाद रखा गया तो कानून के खिलाफ होगा। किसी दरख्वास्त गुजार की तरजीह या रजामंदी पर कानूनी फॉरम ईजाद नहीं किया जा सकता। साइलिन की पसंद और तरजीहात पर फॉरम तय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया आज के फैसले के बाद वाज़ेह हो गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील अब सीधी वफाकी आइनी अदालत जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। ये कानून साजी भी हालिया नैब तरामीम जो थी ये फ़र्द वाहिद के लिए ही की गई थी जो कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान थे। इमरान खान ने भी हाई कोर्ट के ज़मानत केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर उस वक्त ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद करके उसे वापस कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये बात पक्की हो चुकी है कि अब मामला जो है वफाकी आइनी अदालत के अंदर ही इमरान खान का जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब के एक ज़ेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का ये सवाल उठा था। नैब कानून में 5 मार्च 2026 को ये तरमीम की गई थी, जिसके मुताबिक नैब कानून की शिक 32A के तहत अपीलें सुनने का इख्तियार समाअत वफाकी आइनी अदालत को सौंपा गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और बेंच में शामिल थे जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। केस में दरख्वास्त गुजार के वकील थे इबादुर रहमान लोधी। उन्होंने इस केस के अंदर जो दलाइल दिए थे उनका मरकज़ी नुक्ता उनका ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात इस तरह सरेंडर ना करे, कुछ ना कुछ इख्तियार तो अपने पास भी रख ले और ये कि ज़मानत केसेस सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में नैब तरमीम के बाद 18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में ही होने वाले केस की ज़मानत केस के फैसले का भी हवाला दिया था। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए थे। उन्होंने नैब मरकज़ी अपीलें और ज़मानत केसेस दोनों वफाकी आइनी अदालत में चलाने के हक़ में दलाइल दिए थे। अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ था कि केस का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में चले और दूसरा हिस्सा वफाकी आइनी अदालत में चले, ऐसा नहीं हो सकता। केस की समाअत में नैब वकील ने भी वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रवां महीने ही 16 जुलाई को फैसला महफूज कर लिया था। और दरअसल इस सारे मामले का बैकग्राउंड क्या था कि इमरान खान की अहलिया ने भी 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मनसूखी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आयद किया था और वफाकी आइनी अदालत से रुजू करने का कहा था। यहाँ पे आज इस एक फ़ैसले के बाद कई अहम दिलचस्प किस्म के मामलात भी सामने आए हैं कि जैसा कि सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है, वो बज़ाहिर अदालत का फ़ैसला नहीं बल्कि 100% नैब के वकील और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है। वो फ़ैसला वही है जो नैब के वकील ने अपने दलाइल दिए और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, वही सारा कुछ आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर लिखा है। और फ़ैसला लिखने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि वही काबिल जज हैं जो जिनका नाम जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, जिनके लिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की दौड़ में भी शामिल हैं। और
خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کہ اس حوالے سے کافی محنت بھی کر رہے ہیں، اگلے پاکستان کے چیف جسٹس بننے کے خواہش مند ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ جو ہیں یحییٰ آفریدی، وہ خاص طور پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خاص طور پہ مقدمات چن کر محمد علی مظہر کے بینچ کے سامنے لگاتے ہیں۔ دوسری جانب محمد علی مظہر صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کبھی ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دوسری جانب سے، کبھی کسی ٹیکنیکل نقطے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی کسی حال ہی میں اسی کیس کے اندر یہ جو گزشتہ دنوں عمران خان کے حوالے سے ایک اور جو ان کی ملاقاتوں کا معاملہ تھا، اس کیس کے اندر ایک بار پھر وہ ٹیکنیکل نقطے کے پیچھے چھپتے ہوئے نظر آئے، اور پھر ساتھ ہی 3 ہفتے کے لیے سماعت کو ملتوی بھی کر دیا، اور اس دوران یہ بھی کہہ دیا کہ اگر جلدی ہو تو پھر آپ ایک اور درخواست دے دیں چیف جسٹس کو، کیونکہ بینچ دستیاب نہیں ہوگا۔ تو وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو درخواستیں عمران خان یا پی ٹی آئی کی ان کے بینچ پہ لگائی جا رہی ہیں، کسی طرح سے وہ ان کے بینچ سے نکل کر کسی اور جج کے پاس پہنچیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر اتنے ججز ہیں، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز چن کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس محمد علی مظہر کے بینچ کے سامنے ہی لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک ٹسل بازی بھی نظر آ رہی ہے، بظاہر اگر اتنے ججز ہیں تو یہ کیسز جانا محمد علی مظہر کے بینچ میں ہی یہ خود ایک سوال اٹھاتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سارے اہم کیسز، خاص طور پہ اس قسم کے جو سیاسی نوعیت کے حساس قسم کے مقدمات ہیں، اس سیاسی جماعت کے ہیں جس کا لیڈر اور سابق وزیر اعظم اس وقت جیل کے اندر قید تنہائی کاٹ رہے، تو ان کے مقدمات ایک بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس محمد علی مظہر کو طاقتور حلقوں کی گڈ بک سے نکالنے کی کوشش میں، یا پھر دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موقع دے رہے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر ان کو مزید خوش کر کے اپنے لیے آگے کی نوکری پکی کریں۔ بہرحال آج کا جو فیصلہ ہے یہ ملک کے عدالتی نظام کے اوپر ایک بار پھر کافی بڑا سوالیہ نشان دکھائی دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بظاہر اپنا ایک اور اختیار جو کہ نیب کیسز کو سننے کا اختیار تھا اس کو سرنڈر کر دیا، اور یہاں پر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جب اسی کیس کی گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی جس کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، خود اٹارنی جنرل آف پاکستان جو بھی جسٹس محمد علی مظہر کے ایک سوال کے اوپر یہ مان گئے تھے کہ جو حالیہ ترمیم ہوئی جس کا اثر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نیب کیسز سنے گی، تو اس ترمیم کے اندر تو یہ ایک قانونی جھول ایک رہ گیا تھا کہ اس کے اندر ضمانت کیسز کا براہ راست ذکر ہی نہیں تھا، تو اس ذکر نہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے پاس بظاہر یہ اختیار موجود تھا، کیونکہ ترمیم کے اندر یا قانون کے اندر تو اس کا ذکر آیا ہی نہیں ہے، مرکزی اپیل کا ہی ذکر ہے۔ یہی جو درخواست گزار کے وکیل تھے ان کا موقف بھی یہی تھا کہ جب قانون کے اندر یہ ایک خلا چھوڑا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر اس سے پہلے جو سماعت ہوئی ہے ایک اور مقدمے کی، ضمانت کا ہی ایک کیس تھا لیکن وہ کسی اور شخص کا تھا، عمران خان کا ہوتا تو وہاں بھی ایک مختلف صورتحال دیکھنے میں نظر آتی، تو وہاں تو سپریم کورٹ نے آرام سے ضمانت کا کیس سن لیا۔ تو اب اس معاملے کے اوپر کون سی آفت آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس نہیں سن سکتی، اور یہ کیس اب وفاقی آئینی عدالت کو ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی جب اٹارنی جنرل نے یہ بات تسلیم کی کہ جی ہاں یہ ایک قانونی حکم جو تھا یہ رہ گیا ہے بالکل، اور ضمانت کیسز کا ذکر نہیں کیا گیا، کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید حکومت جلد بازی میں ایک اور ترمیم کرے گی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کی خدمات اپنی جگہ حاضر ہیں، اور سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد ایسی مزید کسی قانون سازی کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، اور اب عمران خان جس فرد واحد کے لیے سارا کھیل کھیلا گیا تھا قانون سازی کا وہ پورا ہو چکا ہے، اور وفاقی آئینی عدالت ہی اب سپریم کورٹ کو بیچ میں سے نکال کے 190 ملین پاؤنڈ کیس یا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بہت اہم کیس القادر ٹرسٹ کیس کا جب فیصلہ جب بھی آئے گا ہائی کورٹ سے، جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں کے خلاف ہی ہوگا، اس کا کوئی حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب یہ درخواستیں وہاں پر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا فورم جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت میں کون سے ججز بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ہیں جو حکومت کے من پسند چن کے لگائے گئے ججز ہیں، جن سے عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم کو، پی ٹی آئی کی کسی شخص کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اب اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں جو کہ 5 اگست کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم بھی آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کافی زیادہ تنقید کی زد میں دکھائی دے رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کیس کا فیصلہ براہ راست عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر اس قدر اس کا اثر ہونا تھا، اور یقینی طور پہ ان کے حوالے سے ہی تھا، انڈائریکٹلی کہا جا سکتا ہے، تو اس اہم کیس کے اندر عمران خان کی لیگل ٹیم نے فریق بننے کی درخواست کو نہیں دیا، اس کسی سماعت کے اندر بھی آنا پسند نہیں کیا۔ تو اب عمران خان کی لیگل ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو لے کے اور عمران خان کے لیے کسی قسم کا ریلیف لینے میں کوئی سنجیدگی بظاہر دکھاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، لیکن اب جب کہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں 5 اگست میں، تو اب تک پاکستان تحریک انصاف صرف اتنا ہی کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ خاص کریں گے اس دن پر، لیکن کرنا کیا ہے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ 5 اگست کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بظاہر کچھ اور کہہ رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف کچھ اور ہے، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کچھ اور کہتی ہے، اور پی ٹی آئی ورکرز کچھ اور کہتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بات کی جائے تو وہ ہر حال میں صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں چاہے آپ مزاحمت کریں، چاہے آپ مفاہمت کریں، ہر راستے سے صرف ایک ہی چیز وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر عمران خان باہر آئے۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ کیا کہتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم درمیانی راستہ ہم نکالنے کی کوشش میں ہیں۔ 5 اگست کا پلان بظاہر ایک دن کا نہیں ہوگا بلکہ ایک لمبی تحریک اس کے بعد چلے گی۔ بظاہر نظر آ رہا ہے اس لمبی تحریک کا جو اشارہ ہے وہ چھوٹے موٹے جلسے، کسی دن اور کوئی ریلی کبھی نکال لی گئی، محض اتنا سا ایک معاملہ نظر آ رہا ہے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت فی الحال کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ان کو نہ وہ فی الحال مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی فی الحال وہ شاید مفاہمت کے بھی موڈ میں اتنے زیادہ نظر نہیں آتے کہ بات چیت کو بھی سنجیدہ طریقے سے تو آگے بڑھایا نہیں جاتا۔ تو وہ سمجھتے ہیں بظاہر کہ اگر مزاحمت کے راستے پر چلیں گے تو چاہے آپ 60-70 ہزار لوگ بھی سڑکوں پر لے آئیں تو ہوگا کچھ بھی نہیں، وہی ہوگا جو کہ 24 اور 26 نومبر کو دیکھنے میں آیا۔ تو ایسا کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر سختیاں مزید بڑھائی جاتی ہیں، اس میں کچھ نرمی تو ہوتی نہیں ہے۔ پھر عمران خان کی فیملی جو اس سارے معاملے کے اندر ایک اہم فریق ہے، وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنیں اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا، اور پہلے ہی 3 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں، اب تک کوئی ریلیف تک تو ملا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمران خان اور پھر ان کی اہلیہ بشرا بی بی آنکھوں کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، ان کی صحت کی بھی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ذاتی معالج تک کو رسائی نہیں دی گئی، ان کو مرضی کے اسپتال بھی جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو ایسی صورت میں مفاہمت کے نام پر صرف اور صرف حکومت کی طرف سے ڈائنگ گین کیا جا رہا ہے۔ تو اگر مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جائے، عوامی دباؤ بڑھے، تو شاید عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی جیلوں کے اندر اسیر رہنماؤں اور کارکنان کو ممکن ہے کوئی ریلیف مل جائے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کیا کہتی ہے؟ انہوں نے اپنا اجلاس پشاور کے اندر گزشتہ دنوں کیا ہے اور اپنا لائحہ عمل جاری کیا اور کہا ہے کہ ہم پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کریں گے۔ تاہم ان کے پی ٹی آئی کے ہی ایک اور سینیٹر نے پشاور والوں کی یہ جو حکمت عملی ہے صوبائی حکومت کی، اس کو مسترد کر دیا، اس کو بظاہر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو مینار پاکستان بھی جانے کی خواہش رکھتی ہے اور جلسے کی درخواست دے رہی ہے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پہلے ہی پنجاب حکومت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پہلے ہی دفعہ 144 میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر چکی ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ کم از کم پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ بظاہر کوئی چھوٹی سی سیاسی سرگرمی، کوئی ریلی، کوئی احتجاج کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب انہی دنوں کے اندر اچانک بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے اچانک وسیم بادامی کے شو میں آ کر ایک تہلکہ خیز قسم کا بیان دیا ہے، جو اس وقت بار بار سوشل میڈیا پر جس کی ویڈیوز وائرل ہیں۔ ایک بات انہوں نے کی ہے، صحت کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور ان تک پہنچنے کی والی آخری معلومات کے مطابق عمران خان کو صرف ہلکی سی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ بظاہر یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن اس تشویشناک دعوے کے سامنے آنے کے باوجود بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کسی قسم کا کوئی بظاہر رد عمل نہیں دیا۔ دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے تیمور جھگڑا کو بھی خیبر پختونخوا کا نائب وزیر اعلیٰ بنانے کی ہدایت کی تھی، جس وقت سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا تھا، اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی نئے بھی ہیں اور تجربہ کار بھی۔ دوسری جانب اس پر بھی پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آگے یا کوئی اس معاملے کے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ میڈیا نے خود جب تیمور جھگڑا سے اس معاملے